अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे उमर फारूक। आज और अभी दो राय में मुल्क के अमीर हुक्मरान मुंतखब नुमाइंदों की शाख खर्चियाँ कितनी जायज़। फिर बात करेंगे लापता अफराद और उनकी बाजियाबी का मामला। क्या कमीशन पे कमीशन बनाने से मसाइल हल हो जाएंगे। और आखिर में बात होगी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की, जिसने आज पाकिस्तान का नाम एक बार फिर दुनिया में ऊंचा किया। देखिए जी, मैं अगर एक बात कर लूं, मैं इन सारे फिर से मैं इन तज्जियाकारों की तरह बिल्कुल नहीं हूं जनाब, जो टीवी पे बैठ के पार्लियामेंट को बैश करते हैं। मैं समझता हूं हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो काबिल एहतराम हैं और हर शहरी को उनकी इज्जत करनी चाहिए। और शायद वो 146% तनख्वाह में इजाफा के मुस्तहिक भी हों, लेकिन जहां तक मुझे पता है पब्लिक लेवल पे इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल काम जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है वो ये है कि तनख्वाह में इजाफा होता है कारकर्दगी के मुताबिक। और इधर जब कारकर्दगी की बात होती है तो आपको इंतहाई तशवीशनाक किस्म के स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं, लेकिन इस पे शायद और रोशनी डालेंगे मुदस्सिर रिजवी साहब, फैफन के सरबराह हैं। जी मुदस्सिर साहब, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो 146% का नंबर बताया जा रहा है कि तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ साल से नहीं हुआ, जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं 2008 के बाद से पार्लियामेंटेरियंस की अटेंडेंस या उनका एहतसाब या उनका सवाल पूछने से, वो कोई सर आपको मेजर आप नजर आते हुए हो रहा है, दिख रहा है आपको? देखिए, हमारा इंस्टीट्यूशनली तो एक ये ख्याल है कि ये जो इंक्रीज़ हुई है पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज में, ये जस्टिफाइड है। दूसरा, हम इस एजम्पशन, जो लोगों की एजम्पशन है कि पार्लियामेंट में सिर्फ ऐसे ही लोग आएंगे जो पैसे वाले होंगे, उनके घर से पैसे लेकर आएंगे और पार्लियामेंट में काम करेंगे, उसमें हम जैसे मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए पार्लियामेंट में आना तो शायद 75,000 रुपये में नामुमकिन हो जाता है। तो पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज बढ़ानी चाहिए। दूसरा जो सवाल है, क्या पार्लियामेंटेरियंस की परफॉर्मेंस है, क्या पार्लियामेंट एज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रही है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कंसर्न्स हैं जिसको रेज किया जा सकता है। सैलरीज जो 146% इजाफा हुई है, उसके बावजूद उस बढ़ने के बाद भी शायद 1.5 लाख के करीब पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी पहुंची होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन परफॉर्मेंस जहां तक उनकी है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी उतनी ही सख्त होनी चाहिए जिस तरह से सैलरी रेज हुई है। मिसाल के तौर पे अटेंडेंस को लाजमी बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, एक अक्सरियत पार्लियामेंटेरियंस की बाकायदा सेशंस को अटेंड नहीं करती, ना वो सेशंस को अटेंड करती है, ना वो जो स्टैंडिंग कमेटी है उनकी मीटिंग्स को अटेंड करती है। तो ये लोग कहाँ होते हैं, और अगर अटेंड नहीं कर रहे हो, अपनी बुनियादी जिम्मेदारी जो कि हाउस में आके लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना है, वो नहीं कर रहे, तो उनको उन दिनों की तो शायद तनख्वाह मिलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, फिर क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक मिसाल देते हैं कि बहुत सारे ट्रेजरी के लेजिस्लेशन आते हैं और वो पार्लियामेंट में बुलडोज हो जाते हैं। उस पर कितनी बहस होती है, उस पर कितने पार्लियामेंटेरियंस अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं, और ये अगर रिकॉर्ड और डेटा को उठाकर देखें तो हमें खासा अफसोस होता है कि किसी किस्म की एक इनरिच डिबेट लेजिस्लेशंस पे नहीं होती है, और लेजिस्लेशन पास हो जाते हैं असेंबली से बगैर किसी बहस के, और उसकी वजह से यकीनन लेजिस्लेशन की क्वालिटी भी अफेक्ट करती है। और मुदस्सिर साहब, ये फरमाइएगा कि ये हम कोशिशें देखते हैं मुख्तलिफ इस्लामाबाद में कि पार्लियामेंटेरियंस को एजुकेट करने की कोशिश हो रही है, डिफरेंट NGOs, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर की तरफ से इस तरह की कोशिशें हम देखते रहते हैं। आपके ख्याल से ये 5 साल का अरसा होता है जिसके लिए पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में आते हैं, तो उसमें अगर 1 साल 1.5 साल वो एजुकेट होने में लगा दें तो वो परफॉर्मेंस 2-2.5 साल में कर लेंगे? देखिए, ये जो NGOs वगैरह की स्पेस है, ये तो रियासत खुद छोड़ती है। रियासत को जो पार्लियामेंट्री सपोर्ट सर्विसेज का पूरा इंस्टीट्यूशन है वो खासा वीक है। पार्लियामेंटेरियंस के पास किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस के पास बैठने के ऑफिसेज नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस के पास किसी किस्म की रिसर्च की असिस्टेंस मौजूद नहीं है। जो दुनिया भर में जो वाइब्रेंट पार्लियामेंट्स हैं उसमें इस किस्म के इंतजामात किए जाते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स को रिसर्च की असिस्टेंस मिलती है, रिप्रेजेंटेशन को वो सारे लवाजमात रियासत देती है जो उनके काम में उनको असिस्ट कर सकें। हमारे यहाँ इस किस्म का किसी किस्म का इंतजाम मौजूद नहीं है। तो पार्लियामेंटेरियंस आर ऑन देयर ओन, जिसकी वजह से वो सिविल सोसाइटी से भी राब्ता करते हैं। अगर सिविल सोसाइटी उनके पास चली जाती है तो उसको भी इंटरटेन करते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं।
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز ایک ادارہ ہے اور اب وہ اس نے کام بھی کرنا شروع کیا ہے, پروونشل اسمبلیز میں بھی وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور یہ سروسز یہ سپورٹ سروسز پارلیمنٹیرینز کے پاس ہونی چاہیے. کم از کم پارلیمنٹیرینز کو بیٹھنے کا ایک دفتر تو لازمی دینے کی ضرورت ہے. اچھا, خاص سے نامساعد صورتحال میں پارلیمنٹیرینز ہمارے کام کر رہے ہیں, چاہے پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہوں چاہے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں, ان کو وہ سہولیات موجود نہیں ہیں جس سے وہ اپنا افیکٹو رول پلے کر سکیں. جو پارلیمنٹیرینز کر بھی رہے ہیں, افیکٹولی پرفارم بھی کرتے ہیں, آتے بھی ہیں, اور انٹرجیکشنز بھی ان کی پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں, چاہے پرائیویٹ ممبرز بل کی صورت میں ہوں, چاہے سوالات کی صورت میں ہو, چاہے کالنگ اٹینشن نوٹس کی صورت میں ہو, وہ ان کی ذاتی کوشش ہوتی ہے. اس سے ریلیٹڈ مدثر صاحب, یہ جو آپ نے کچھ سہولتوں کی بات کی, آپ نے صدر اور وزیر اعظم کے کچھ دفاتر میں جو اخراجات کا کروڑوں روپے میں اضافہ ہو گیا ہے, اور شروع میں بات یہ بھی کی تھی آسٹیرٹی کی, یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آج ہی یہ بی بی سی کی ایک خبر ہے جو ہم دیکھ رہے تھے, اس میں پرائم منسٹر کا تو 40 کروڑ کا انہوں نے لکھا ہے, لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس کا 23 کروڑ روپے کا اضافہ ہو گیا ہے 2015-16 میں پچھلے سال کی نسبت, اور اس میں کچھ کوشچنیبل چیزیں ہیں جس پہ سوال کیا جا سکتا ہے. خرچہ ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, ادارے چلتے ہیں تو خرچہ بھی ہوگا, لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خرچے قابل احتساب ہیں, کیا وہ خرچے جسٹیفائیبل تھے, کیا وہ ریشنل تھے اور پروسیجرز کے مطابق ہوئے تھے. اب جو پریزیڈنٹ کے خرچے کے متعلق سینٹ کو بتایا گیا ہے, اور یہی بی بی سی نے چھاپا بھی ہے, کہ اس میں سبسڈیز اور قرضے معاف بھی کرائے گئے ہیں. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے قرضے معاف کرائے گئے ہیں, کون سے امپلائیز ہیں ان کے خرچے معاف کرائے گئے ہیں, اور اسی طرح پرائم منسٹرز ہاؤس میں بھی سابقہ اور حالیہ جو ملازمین ہیں ان کے اخراجات کے بارے میں بات کی گئی. تو یہ احتساب کرنے کی, یہ کوشچنز کرنے کی ضرورت ہے, شاید اس کو زیادہ باریکی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خرچے انکریز کس طرح سے ہوئے, اور 23 کروڑ روپے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے انکریز ہوئے, اس کو تو یقیناً دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اچانک اتنی بڑی فیصد میں یہ خرچے کس طرح سے بڑھ گئے. بالکل ٹھیک مدثر صاحب, بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا, شامل ہونے کا. دیکھیں یار, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یورپ کی جو سب سے بڑی انوینشن ہے نا, پولیٹیکل انوینشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی, وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی ہے. اور اس وقت ویلفیئر اسٹیٹ کو صرف اس وجہ سے کویسچن کیا جا رہا ہے ویسٹ میں کہ اٹ لیڈس ٹو بگ گورنمنٹ. ٹھیک, جب بگ گورنمنٹ آتی ہے نا تو پیسہ آپ کو اسٹیٹ کو پبلک فنانس زیادہ کرنا پڑتا ہے, اور اس لیے ویلفیئر اسٹیٹ از ان کویسچن. آپ کی اسٹیٹ تو ویلفیئر اسٹیٹ بھی نہیں ہے, اینڈ اسٹل اٹس اے ویری بگ گورنمنٹ. خیر, اس پہ بات کرتے رہیں گے, ابھی اگر وقفہ لے لیں. لیکن کیا منتخب نمائندوں کا اس طرح شاہانہ خرچہ ایسے غریب ملک کے لیے درست ہے یا جائز ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہو رہی تھی منتخب نمائندوں کی تنخواہوں میں اضافہ کی, اور کیا یہ غریب ملک اس بوجھ کو برداشت کر بھی پائے گا. جناب, میں جس طرح وہ جو دیکھ رہا تھا نا, وہ آج پڑھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے جو اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اس میں, اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جو اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اس میں ان ملازمین کا اخراجات بھی شامل ہیں جو 30 سال پہلے کہیں ملازمت کر کے گئے, ان کی مالی معاونت جو ہے وہ بھی اس خرچے کا حصہ ہے. یعنی آپ گورنمنٹ کی بیس کو بڑھاتے جا رہے ہیں, لیس اٹ از انکریزنگلی بیکمنگ لیس ریپرزینٹیٹیو. جناب دیکھیں, آپ ابھی اس کا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے وہ ہیوی ہوتا جا رہا ہے. لیکن آپ ابھی ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے, یہ ان کی ویلفیئر کا حصہ ہے. یہ نیا کانسیپٹ ہے ویلفیئر, یہ بھی ان کی ویلفیئر کا حصہ ہے. لیکن جیسے بات ہو رہی تھی کہ جی یہ بھی مان لیتے ہیں, اور ماننا چاہیے کہ جی منتخب نمائندے ہیں اور سب کی احترام کے حقدار ہیں, جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر 14 سال میں واقعی میں اضافہ نہیں ہوا تو تنخواہوں میں بھی اضافہ کے مستحق ہیں. لیکن اگر اب کارکردگی پہ ایک لمحہ آ جائیں ہم, تو ایک محمد مزمل قریشی صاحب ہیں, قابل احترام, متحدہ قومی موومنٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں, MNA ہیں. انہوں نے ایک انتہائی دلچسپ ٹیبل کیا تھا, ایک ترمیم ٹیبل کی تھی کہ پرائم منسٹرز کویسچنز, وزیر اعظم سے بھی سوالات ہوں اسی طرح جس طرح
انگلستان برطانیہ میں ہاؤس آف کامنز میں سوالات ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور ایک انتہائی ٹرانسپیرنٹ اور پوسٹ احتساب جس کو کہتے ہیں کہ پوسٹ اکاؤنٹیبلٹی آپ کو ایک صورتحال نظر آتی ہے، وہ بھی پروپوزل مسترد ہو گیا. پھر آپ کے ایک اور قابل احترام رمیش کمار وینگوانی، انہوں نے بھی ایک بہت اچھی وہ بل انہوں نے پرپوز کیا. انہوں نے کہا کہ کمیٹیوں میں جو حاضری ہے اس کو آپ لازمی کر دیں، وہ بھی مسترد ہو گیا. پھر آپ اگر نمبروں پہ آ جائیں تو جی 50% یا اگر فار دا سیک آف ایگزیکٹیٹیوڈ 46% آپ کے جو مجلس شورا کے ممبران ہیں انہوں نے آج تک ایک سوال نہیں کیا، ناٹ ون کوشچن. جس پہ شیخ روح الاصغر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح جمہوریت آگے بڑھتی جائے گی تو ساتھ ساتھ یہ بھی یہ آپ جب آپ پیرافری پہ جا کے پولیٹیکل کلچر کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں نا تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ووٹنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو الیکٹرل جا کے ووٹ ڈالتا ہے، بندہ الیکٹ کرتا ہے، اس میں کہیں بھی اس ڈبیٹ میں جو کانسٹیٹوئنسیز میں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں کہیں بھی لیجسلیٹو ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں نہیں بات ہوتی، وہ آپ کا جو الیکٹرل جو ہے نا، جو آپ کا ووٹر ہے وہ ایکسپریس نہیں کر رہا، نہیں کرتا. کوئی فورم نہیں ہے، کوئی چینل نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ جی میں نے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جی آپ لیٹ سے لٹریسی پہ یہ پوزیشن لیں گے یا آپ ریلیجن پہ یہ پوزیشن لیں گے. نو ایکسپیکٹیشن، اٹ از ناٹ پارٹ آف دا ڈبیٹ. لیکن کیا وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک آپ کو ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے 1985 کے جو پارٹی لسٹ انتخابات ہوئے تھے اس سے آپ کو یہ نظر آیا کہ جی جو سب سے بڑا چودھری ہے اس کو جا کے آپ کہیں کہ جی آپ میری سڑک بنا دیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی روس سے تعلقات اس طرح ہونے چاہیے، رائٹ ٹو انفارمیشن والے قوانین اس طرح ہونے چاہیے. آپ وہ ڈیولوشن کر نہیں پائے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ پارٹی پلیٹ فارم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجلس شورا میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بات کریں سڑک کی، تھانے کی، کچہری کی، ان باتوں کی جو ناظم کو کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کا ووٹر ہے نا، جو عام لوگ ہیں کانسٹیٹوئنسی میں جب آپ جاتے ہیں، وہ لیجسلیٹو ایکسپیکٹیشنز اس لیے نہیں رکھتے اپنے ممبر پارلیمنٹ سے کہ لا کا جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کے مسائل جو لا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ تو تھانے دار حل کرتا ہے یا کورٹ کچہری میں جا کے وہ لے دے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا جو مسئلہ یہ پارلیمنٹیرین حل کرتا ہے نا، وہ اس کی گلی پکی کرواتا ہے، اس کے مقدمے میں اس کا پیچھے جا کے کھڑا ہوتا ہے کہ تھانے میں اس کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ وہاں جا کے اس کی حاضری دلواتا ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، پانی کا مسئلہ ہو جائے، یہ اس کے مسائل حل کر رہا ہوتا ہے. اور ویسے اوور آل جو سوسائٹی میں ریلیونٹ رہنے کے لیے ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ تعلقات ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں کہ جب آپ کے تعلقات ہوں گے ممبر پارلیمنٹ سے تو آپ سوسائٹی میں ریلیونٹ ہوں گے، اور اس کا تھانے دار سے آپ کے تعلقات ہوں گے تو آپ ریلیونٹ ہوں گے. اور اس کا واحد اور صرف واحد حل ہے کہ آپ ڈیوالو کریں، ذرا ناظموں کو آگے کریں، لوکل باڈیز میں جو نمائندگی ہے ان کو آپ کچھ نہ کچھ اختیارات سونپ دیں. لیکن اگر واپس اس پہ بات آ جائیں اخراجات پہ، کہ اس حکومت وقت نے کہا کہ جی ہم آسٹیرٹی کی طرف جائیں گے، ہم اخراجات کو کم کریں گے اور اچھی خاصی ہم رقم سے کم کریں گے. اب آپ کو اس طرح کے نمبرز مل رہے ہیں کہ جی صدر کا جو دفتر ہے جناب، اس میں ایسا کچھ کروڑوں کا اضافہ ہوا ہے. مجھے اگر آپ یہ بتائیں، ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے سے قرضہ لے کے تم بیوروکریسی میں تنخواہیں بانٹتے رہتے ہو. نہیں، لیکن وہی ویلفیئر والی بات آ گئی پھر سے گھوم پھر. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کچھ ہسٹورینز ہیں، جب وہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں مغل امپائر کا ڈاؤن فال شروع ہوا تو وہ اب کے کنٹمپریری ہسٹورینز وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو اس کا ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب کے عالمگیر کے زمانے تک اس نے اپنے درباریوں میں، حواریوں میں، ملٹری کمانڈرز میں اتنی جائیدادیں بانٹ دی تھی، ایگریکلچر لینڈ اتنا بانٹ دیا تھا کہ وہ ایگریکلچر نئے جب وہ جا کے قبضہ کرتا تھا نا ساؤتھ میں، تو وہ ایگریکلچر لینڈ ہی نہیں ہوتا تھا اس کے پاس بانٹنے کے لیے، یعنی لوگ ایلیٹ اس کی طرف اٹریکٹ ہی نہیں ہوتی تھی. تو یہ پاکستان میں یہ حال ہونے والا ہے. نہیں جناب، خیر اس پہ کچھ ہیں نظام جو آپ کے ابھی بھی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو صدر پاکستان ہے 18ویں ترمیم کے بعد اس کا اب رول کیا ہونا چاہیے؟ جناب مسکرا رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں صدر پاکستان کی. یہ ایک ایسا آئینی عہدہ ہے،
آپ اس کی اگر دیکھیں بات کر لیں, اتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, 2 دن پہلے انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اپائنٹمنٹ کو کنفرم کیا. یہ دیکھیں نا, یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ کانسٹیٹیوشنلی آپ اس ایڈوائس سے پابند ہیں, آپ اسے ادھر ادھر آپ اس کو کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, سائن کیا, لیکن چلیں اس پہ ذرا بعد میں بات کریں گے. سائن کرنا بھی ایک بہت بڑا, جس کے لیے 70 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, اس پہ ذرا بعد میں بات کریں گے. خیر, اس پہ اگلے حصے میں سر تھوڑا نہیں, انتہائی سنگین معاملہ ہے کہ لاپتہ افراد اور ان کی بازیابی کا معاملہ. اس پہ جس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن کہیں سے آپ کو جواب نہیں مل رہے, اس پہ بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی لاپتہ افراد کی اور ان کی بازیابی کی. 2 سابق چیف جسٹسوں کی دلچسپی کے باوجود, زندہ افراد کی گواہیوں کے باوجود نہ ذمہ دار کوئی پکڑا گیا ہے اور نہ اس پہ مزید کوئی جواب دیکھنے کو ملے ہیں. اس پہ ذرا بات کریں گے. جی جناب. پہلے میرا خیال ناظرین, اگر ہم دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے ایز اپوزیشن لیڈر اس ایشو پہ کیا کہا تھا, کتنا جذبات سے بھرا ہوا سٹیٹمنٹ ان کو ہمیں سننے کو ملا تھا پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف سے, وہ ذرا دیکھیں. آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی, آئین میں تبدیلی کریں, اس ملک کو ایک مہذب ملک بنائیں, اس ملک کو رہنے کے قابل بنائیں, لوگ عزت کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں. یہ نہیں کہ جس کی مرضی جو اٹھا لے, رات کو اٹھا لے, صبح اٹھا لے, دوپہر کو اٹھا لے, اور پھر کئی سال غائب ہوں, ان کو پتہ ہی نہ ان کے لوائقین کو کہ کہاں ہمارے باپ بیٹے ہیں, کہاں پر, اور پھر جمہوری حکومت کہاں ہے, اس کا حساب کیوں نہیں مانگتی کسی سے. جناب اچھا, میں ویسے اسد میں تھوڑا سا میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 2007 یا 2008 میں ہیرلڈ کے لیے ایک سٹوری کی تھی, کور سٹوری ہماری چھپی تھی مسنگ پرسنز پہ. جو میں ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں نا شروع میں, آغاز میں, بحث کے آغاز میں, کہ دیکھیں یہ کوئی بھی بیوروکریٹک سٹرکچر جو ہے نا, یا ایون جوڈیشل سٹرکچر, اس ایشو کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتا جب تک سول سوسائٹی کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, جب تک اسما جہانگیر جیسے لوگ اس پہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ وہ بہت اوپنلی بات کرتی ہیں اس پہ, اسما جہانگیر, اور اسی طرح کے لوگ جو ضمیر کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں نا, معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں, اور وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یار آواز اٹھاتے ہیں, یہ لوگ بھی ہیں ہمارے درمیان. آپ یقین کریں, میں آئی وینٹ ٹو کوئٹہ فار ڈوئنگ دیٹ اسٹوری. وہاں مجھے بلوچ فیملیز کوئٹہ میں ملی جو یہ کہتی ہیں, بلیو میں آپ کو ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بول رہا اس میں, وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک گھر میں 2 راتیں نہیں گزارتے, اور ہم اپنے سارے میل ممبرز کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا نہیں کرتے. یہ میں 2008-2007 سے بات کرتا ہوں. اس خوف میں مبتلا ہیں, مسلسل ایک خوف میں مبتلا ہیں. اچھا, اب یہ زمانہ بھی ایسا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے, اور شاید تمام جو لوگ قوانین کے بھی جو شاگرد ہیں یا تاریخ کے بھی جو شاگرد ہیں, بتایا یہ جاتا ہے کہ جی جب ٹھیک ہے وہ سارا سمجھتے ہیں ہم کہ پاکستان ابھی حالت جنگ میں ہے, پاکستان میں کچھ اس طرح کے معاملات پیدا ہو گئے ہیں, اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ سنگین کس طرح کے جرائم یہ سب کیے جا رہے ہیں, اور بلوچستان میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, شمالی وزیرستان میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن سنگین جرم کی سنگین سزا ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے, جس کو میں بور نہیں کروں گا آپ کو, لیکن جس چیز کو ہیبیس کورپس کہتے ہیں کہ جی آدمی کہاں ہے, کدھر ہے, اس کو پیش کریں. بے شک اگر مجرم ہے, ملزم ہے, تو اس کو آپ کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ کچھ بنیادی حقوق کے اصول میں, بلکہ بولتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ ساری دنیا ان باتوں سے, ان حقوق سے واقف ہے. اور پاکستان کا کیس لا بڑا سٹرونگ ہے اس پہ جناب, لیکن ہیبیس کارپس جو ہے نا
وہ طریقہ کار تقریباً مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے مسنگ پرسنز کو برآمد کرنے میں. لیکن جو مجھے بات میں اس کی آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. جی اگر اس پہ آتے ہیں, بالکل اس پہ آتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, لیکن جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ہیبیس کورپس پہ یہ ساری بازیابی یہ کیوں نہیں ہو رہی. کیونکہ جب آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ جی کچھ آپ کے ہارڈنڈ ملیٹنٹس ہیں جن کے اس طرح کے بنیادی حقوق نہیں ہونے چاہیے, اور عدالتیں جو ہیں, عدالتیں کیونکہ ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, وہ اس پہ صحیح اس طرح کا درست فیصلہ نہیں کر سکتی. اب تو عدالتیں بھی آپ کی ہیں, یعنی ایک پارلیمنٹری نظام میں آپ نے یونینمس سب نے یکجہت ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ فوجی عدالتیں آئیں اور فوجی عدالتیں ان ساروں پہ ان پہ سزا لاگو کریں. اپنا اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک لائر ملے کوئٹہ میں جو اس پہ بہت کام کرتے رہے. ہیبیس کارپس کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یعنی کورٹ آرڈر کرتی ہے پولیس کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ یہ بندہ برآمد کر کے دو. جی ٹھیک ہے, یہی ہوتی ہے نا ہیبیس کارپس. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہیبیس کارپس کے یہ جو وہ لائر یہ کہتے تھے کہ یہ جو فیملیز ہیں, وکٹمز کی فیملیز ہیں جن کے بندے غائب ہوئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کا انٹریکشن ہوتا رہا ہے. یعنی بندہ ایک پک اپ ہو گیا, غائب ہو گیا, اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسی اسٹارٹیڈ کانٹیکٹنگ دا وکٹم فیملی, ان کے ساتھ کوئی کہ یہ کر لو, وہ کر لو, اس طرح کر لو, اس طرح کر لو, اس کو چھوڑ دیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن جب عدالت میں معاملہ گیا, عدالت میں لے کے گئے, ہیبیس کارپس فائل کی, تو عدالت میں آ کے انہوں نے کال کیا انٹیلیجنس ایجنسی کو کہ جی بتاؤ یہ بندہ تمہارے پاس ہے, یہ بتا رہا ہے, یہ بندہ فیملی کا بتا رہا ہے کہ تمہاری اس سے بات ہوئی ہے اور تم نے کہا ہے کہ یہ تمہارے پاس ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیبیس کارپس فائل ہوتی تھی جب پولیس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا, پولیس اٹھا لیتی تھی لوگوں میں 70 میں 80 میں پولیٹیکل پرزنرز کو, تو آپ کے پاس ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پر کورٹ کا بیلف جاتا تھا اور جا کے تھانے میں سرچ کرتا تھا کہ یہاں پر موجود ہے, نہیں موجود, وہ آ کے بتا دیتا تھا کہ موجود ہے, میں نے ریکور کر لیا, یا نہیں موجود. اب آپ مجھے بتائیں کہ بیلف کورٹ کا کہاں جائے گا, انٹیلیجنس ایجنسی کا کون سا سیف ہاؤس جا کے سرچ کرے گا, اور آپ مجھے بتائیں کس کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ وہ سیف سرچ کرے گا. لیکن جو آپ نے شروع میں آپ نے بات کی کہ جی بیوروکریسی سے ہٹ کے سول سوسائٹی کو آواز اٹھانی چاہیے, میں اس بات پہ اتفاق کروں گا آپ سے کہ جی ان کو آواز بلند کرنی چاہیے. لیکن مجھے جو مسئلہ تھوڑا سا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حل جو ہے وہ بھی آپ کے اداروں نہیں کرنا ہے, اور سب سے زیادہ آپ کو نظر آیا اس میں کچھ نہ کچھ آپ قدم کچھ آگے بڑھے جب آپ کے چیف جسٹسوں نے اس میں خود سے دلچسپی لی. کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ہمیں اگر تھوڑا سا عبد الواحد بلوچ صاحب کا ذکر کر دیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ سٹوری ٹیک اپ کی تھی. وہ انٹلیکچوئل ہیں, رائٹر ہیں, اور تقریباً کتنے 1-1.5 سال سے لاپتہ ہیں. ان کے بارے میں ان کی فیملی کا کہنا یہ ہے کہ وہ کراچی سے غائب ہوئے ہیں, گڈاپ سے, اور وہاں سے ان کو پلین کلوتھ میں لوگوں نے اٹھایا ہے, اور اس کے بعد سے وہ غائب ہے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی گئی, پہلے پولیس والوں نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا, اس کے بعد ان کی فیملی بھاگ دوڑ کی, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں گئے, ہیومن رائٹس پاکستان کے انٹرونشن پہ ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا, لیکن ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں. ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بلوچ ایکٹیوسٹ تھے اور ایسے گروپ کے ساتھ وابستہ تھے, بلوچستان کے پولیٹیکل پارٹی کے جو سیپریٹسٹ ہے, جو سیپریشن کی بات کر رہی ہے. لیکن بہرحال پولیٹیکل رائٹ تو اس ملک میں موجود ہے نا, آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو, لیکن وہ کسی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھے, کبھی بھی نہیں رہے, کیونکہ وہ ایک جاب کرتے تھے ہاسپٹل میں ٹیلی فون آپریٹر کی. نہیں جی یہی, اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بلوچستان کے متعلق یہ جو ایک پرویز مشرف کے دور سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ آپ اسی طرح بار بار یہ بات کی جاتی ہے, اور 2006 سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں یہ جو ایکسپریشن بار بار سننے کو ملتا ہے احساس محرومیت, یہ احساس محرومیت بھلا کیوں ہے, علیحدگی پسندوں کے شکنجے میں آپ کیوں پھنستے ہیں؟ وہ اسی لیے کیونکہ آپ بار بار ایسی چیزوں کو لہرا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھو آپ بنیادی حقوق آپ کے کہاں گئے, آپ کا ہیبیس کورپس کا جو رائٹ ہے وہ کہاں گیا, آپ کی پیشیاں, آپ کا جس کو کہتے ہیں کہ جی میرا جو ڈے ان کورٹ ہے کہ میں عدالت میں کھڑا ہوں گا, بات کر سکوں گا, بتا سکوں گا, گواہی دے سکوں گا, وہ کہاں گیا؟ تو یہ جو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے سلسلہ انتہائی اندوناک ہے, اس پہ بات کرتے بھی رہیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دورہ بات ہو رہی تھی لاپتہ افراد کی اور ان کی بازیابی کا معاملہ. جناب اسد، اگر میرا خیال ہے یہ ساری سٹوریز جو یہ وکٹمز فیملیز کی سٹوریز ہیں اور یہ ڈس اپیرنس کی جو سٹوریز ہیں، اگر یہ منظر عام پہ آ جائیں تو آپ یقین کریں پنجاب پولیس، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی کرپٹ اور بڑی وہ ہے، ظالم ہے، اٹ ول لک لائک مدر ٹریسا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ معاملہ دب گیا ہے، اور وہ جو مسنگ پرسنز کا جو کمیشن ہے انہوں نے بہت سے کیسز سالو کر دیے ہیں. ایک تو بات یہ کہ ابھی بھی اس بات کے ایویڈنس موجود ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے، ڈس اپیرنس ہو رہی ہے، لوگ غائب ہو رہے ہیں، لیکن میڈیا اس کو اس طرح کور نہیں کر رہا. میرے خیال میں گورنمنٹ نے، جو پرائم منسٹر کے ابھی ہم دیکھ رہے تھے، کلپ سن رہے تھے، کتنا جذباتی انداز میں وہ کہہ رہے تھے آئین بھی تبدیل کر لو. گورنمنٹ آئی، اس کو اس طرح مینج کیا انہوں نے، ان کو میڈیا بھی مینج کیا اور ادروائز بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی مینج کیا اور اس معاملے کو دبا دیا. لیکن ڈس اپیرنسز ابھی بھی ہو رہی ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہیں، KPK میں بھی ہو رہی ہیں، اور پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں، اس پہ جو میں بات جس کو ہیومن رائٹس کمیشن بھی رپورٹ کر رہا ہے سارا بالکل، اور وہ کیسز ان کے کمیشن کے سامنے بھی جا رہے ہیں جو ابھی تک میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. اس پہ جو میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ سال یہ دیکھا کہ جب 2 سابق چیف جسٹس اور ان کے یہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب اور جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کے متعلق کہا جاتا نہیں، یہ واضح تھا کہ جب انہوں نے خود سے اس معاملے میں دلچسپی لی اور انہوں نے ہر دن پیشی پہ پیشی ان کو سمن کیا، تو آپ کے لوگ، ان کی بازیابی ہونا شروع ہو گئی، برآمدگی ہونا شروع ہو گئی، ریکوری ہونا شروع ہو گئی. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی سول سوسائٹی کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے، 100% اٹھانی چاہیے، اس کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے، لیکن حل جو ہے وہ اسی طرح کا ادارہ کرے گا. انصاف جس کو کہتے ہیں، انصاف بھی آپ کی عدالت عظمیٰ کرے گی، اور اسی دلچسپی سے ان کو کرنی چاہیے. کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ جب سول سوسائٹی کرے گی نا، جب نان بیوروکریٹک سٹرکچر سے لوگ نکل کے یہ بات تو کریں گے، مومنٹم ہوگا. نہیں، انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ کریں گے. ٹھیک. یہ جو کمیشن کا جو میں فگرز پڑھ رہا تھا نا کہ جی ہم نے 8000 مسئلے حل کر لیے، یہ ان کو فگرز کے طور پہ لے، یہ ہیومنز ڈس اپیئر ہوئے ہیں، جی، ہیومنز غائب ہوئے ہیں، فگرز غائب نہیں ہوئے. جی، یہ فگرز جو بیوروکریٹس جو فگرز کو ٹریٹ کر رہے ہیں نا، یہ دے آر ناٹ فگرز، دے آر ہیومنز. ان کی فیملیز ہیں بالکل، اور وہ بہت تکلیف میں ہیں. ٹھیک. جب کسی کا بندہ غائب، میں I remember going to Quetta and meeting a person, Nasrullah Bangalzai. جی. He was the first person who disappeared during Musharraf's regime. یہ سیپریٹسٹ تھے، پالیٹکس میں انوالو تھے، بڑے ایکٹیو تھے، غائب ہو گئے. 8 سال تک ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہم نے متعدد مرتبہ ان کو کپڑے بھجوائے ہیں اور انٹرمیڈیٹس کے ذریعے. اور یہی بات سنتے ہوئے افسوس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس صوبے کا جو پوٹینشل ہے، اکثر آپ کی یہ جو باقی بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ جی پوٹینشیل کیا ہے کہ جی ریکارڈ ایک میں سے تو جی سونے کی جو ندیاں نا وہ باہر آئیں گی. اس طرح وہ بات بھی صرف وسائل کے مطابق کرتے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا انسانی ہمدردی کو پیچھے چھوڑ کے، انسانی کہانی کو پیچھے چھوڑ کے، اس صوبے کا پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ کو وہ جو خبر اب مل رہی ہے کہ جی میں محمد وسیم، اگر سر کر لوں کہ محمد وسیم جو کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. ابھی جنوبی کوریا میں انہوں نے ایک انڈیفیٹڈ باکسر کو ہرایا اور سلور فلائی ویٹ چیمپئن ہے وہ. تو اس طرح کی کہانیاں آپ کو بلوچستان سے دیکھنے کو ملتی ہیں. اور آپ نے بات کرنی ہے کنکلوڈنگ ریمارکس، میں کنکلوڈنگ بات دے دوں کہ جو اسٹیٹ اپنے لوگوں کے غائب کرنے میں جن کی اسٹیٹ مشینری انوالو ہونا، اس اسٹیٹ کو ایکسٹرنل سیکیورٹی کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں. ایکسٹرنل سیکیورٹی پہ بلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کا کوئی حق. لیکن میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ اگر یہ عناصر جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی ریاست کے عناصر ہیں اور غلط ہیں، تو آپ کی عدالت عظمیٰ بھی ہے جو ریاست کا ایک حصہ ہے اور جس نے لوگوں کو اسی سلسلے میں برآمد کیا، اور میرے خیال سے مزید دلچسپی لیں گے اور اس پہ مستقل اگر کارروائی ہوگی تو پھر آپ کو کچھ دیکھنے کو ملے گا. لیکن یہ عزم و مباحثہ چلتا رہے گا.
امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور عمر فاروق صاحب کو ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.